Welcome to the Bible Discovery with Evangelist Joseph Vicky। पिछली वीडियो में हमने देखा तो हमें पता चलता है कि दुआ मांगना कोई आसान काम नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा काम है जिसे जिस तरह चाहें करें। हमने सीखा है कि दुआ मांगने के कुछ तरीके हैं, जिसमें हमने देखा पहले नंबर पे दिल की गहराइयों से दुआ मांगे, दूसरे नंबर पे दुआ मांगते वक्त खुदा की आवाज़ को सुने और जो कुछ वो चाहता है वही करें। और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि दुआ मांगते वक्त अपने तमाम ख्यालात से आज़ाद हों। और फिर हमने चौथे नंबर पे देखा कि मुसलसल दुआ मांगते रहें। और पांचवा नंबर जो था वो ये था कि यीशु के नाम से दुआ मांगे। लेकिन बाज़ औक़ात गो हम ये सब कुछ करते हैं और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक भी दुआ मांगते हैं, लेकिन तो भी कभी कभी हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? शायद आप बीमार थे और आपने शफा के लिए दुआ मांगी, लेकिन आप सेहतयाब ना हुए। अभी हम इस बात पे आज की इस वीडियो में हम इस बात पे जो है वो बाइबल से तसल्ली करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो दुआ के जवाब को रोक सकती हैं। हमारे दुआ के जवाब में कौन कौन सी बातें हाइल होती है, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप कभी ऐसी आजमाइश में पड़े हैं कि आपने सोचना शुरू कर दिया कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब नहीं देता? आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट में लिखिएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। बाइबल में ये भी लिखा है कि वो बदलता नहीं। हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है। तो फिर बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस इस बात का कि बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता बड़ी सफाई से बयान करती है। अगर ज़बूर 22 पढ़ें उसकी 18 आए तो वहाँ पे लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर यसाया 59 बाप और उसकी 1 और 2 आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। तो अगर आप इसी तरह मिसाल की किताब में जाएं तो 15 बाप और उसकी 8 आयत में एक और हमें इसी तरह की शहादत मिलती है, और वो ये कि शरीरों के ज़बिये से खुदावंद को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। इन तमाम आयात से पता चलता है कि अगर हमारे दिलों में गुनाह है तो खुदा से दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम गुनाह करके इसका इकरार ना करें तो खुदा हमारी कुर्बानियों से भी खुश नहीं होता। इससे कौन से गुनाह मुराद हैं? हम सब जानते हैं कि लोग झूठ, चोरी और कत्ल को गुनाह तस्वर करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम गुनाहों पर पर्दा डालेंगे तो खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। लेकिन बाइबल हमें कुछ और गुनाहों की मुतल्लक बताती है जिनकी वजह से खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। अगर हम इस आयत को पढ़ें, पहला पत्रस 3 बाप और उसकी 7 आयत, तो इधर क्या गुनाह है ऐसा जो हमारी दुआ में रुकावट पैदा करता है? तो अभी तक हमने कौन सी बात सुनी जो दुआ में रुकावट डाल सकती है, और वो है गुनाह। अगर हमारे दिल में गुनाह हो तो खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। हत्ता कि छोटी सी नाफरमानी भी ऐसा गुनाह है जो खुदा की जानब से दुआ के जवाब में हाइल हो जाती है। बाइबल में एक गुनाह का खुसूसी जिक्र किया गया है जो हमारी दुआ के जवाब में रुकावट का बायस बनता है। यीशु ने उस वक़्त इसका जिक्र किया जब वो अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था
کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ اگر مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 24 اور 25 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا آسمانی باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے۔ اسی طرح اگر ہم متی 6 باب اور اس کی 14 سے 15 آیت پڑھیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے، اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ لیکن معاف کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں دکھ اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیا ہم انہیں ویسے ہی معاف کر دیں؟ یسوع نے جو ہی کہا، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ادھر دیکھیں، غور کرنے والی بات ہے کہ ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ آ کے تو پطرس یسوع سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بھائی گناہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یعنی غلطی کوئی کر رہا ہے اور 7 کے 70 بار معاف مجھے کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، تو ہی ہمارے من کو شانتی ملتی ہے۔ لیکن یسوع کی تعلیم ذرا ہٹ کے وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرے ساتھ کوئی غلط کرے تو معاف تجھے کرنا ہے اس کو 7 کے 70 بار۔ اگر ہم معاف کرنا چھوڑ دیں تو یہ گناہ ہے اور خدا ہماری دعا نہیں سنے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یسوع نے کہا، اور جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو اسے معاف کرو۔ یاد رکھو ادھر بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہ کہ اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو۔ ہم جس شے کے لیے چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم معاف کریں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بعض اوقات معاف کرنا ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے ہم خدا سے مدد مانگیں اور وہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق بخشے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم دوسروں سے محبت نہ رکھیں تو بھی ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ آپ دیکھیں بائبل میں لوگوں کی آپس میں رنجش سے ان کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بھائی سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، نہ صرف اسے معافی کریں بلکہ اس کے دل میں اگر ہمارے خلاف کچھ رنجش ہے تو اسے دور کرنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ آج ہم نے ایک بہت بڑی وجہ دیکھی جس کی بنا پر خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ ہمارے دلوں میں گناہ کی موجودگی دعا کے جواب میں حائل ہو جاتی ہے۔ ہماری دعاؤں کا جواب نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غلط باتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ ہم جس بات کے لیے بھی دعا مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گی، لیکن شاید ہمیں یاد نہیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم اس میں قائم رہیں گے، اس میں یعنی خداوند میں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 7 آیت کو پڑھیں تو وہ، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ لیکن اکثر ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم صرف اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں،
ہم عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ اپنے لیے ہی مانگتے ہیں۔ یعقوب کا خط 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ بعض اوقات خدا ہماری نیت کی بنا پر ہماری نیک دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیتا، وہ نہ کی شکل میں جواب دیتا ہے، اور ہم پھر بھی اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو جواب دے چکا ہوتا ہے۔ ابھی ہم موسیٰ کی ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ ایک عظیم مرد دعا تھا، اسے اس کی دعا کی حیرت انگیز جواب ملے، لیکن ایک دفعہ خدا نے موسیٰ کی دعا کا جواب اسے نہیں میں دیا۔ کب؟ اس وقت جب لوگ اس کے سامنے پانی کے لیے چلانے لگے تو وہ غصے میں گیا اور اس نے چٹان کو مارا، اگرچہ خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ پانی کے لیے وہ صرف چٹان کو حکم دے، اور یوں اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ تب خدا نے کہا کہ اس وجہ سے موسیٰ ملک کنعان میں نہ جا سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تمام واقعہ کا بائبل میں مطالعہ ضرور کریں۔ استثنا کی کتاب 3 باب اور اس کی 23 آیت سے 26 آیت تک آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا، جب موسیٰ غصے سے چٹان کو وہ آسا مارتا ہے تو پانی تو نکل آتا ہے، لیکن وہ اس کا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ خدا نے صرف لوگوں کی خاطر موسیٰ کی دعا سننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ ایک رہنما تھا، اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ لوگوں کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس کی سزا دیتا ہے۔ اگر موسیٰ ملک کنعان میں چلا جاتا تو خدا کو کوئی عزت نہ ملتی، اس لیے اس نے موسیٰ کی دعا کا جواب نہیں میں دیا۔ اس نے اسے یہاں تک کہا کہ وہ آئندہ کبھی اس کے بارے میں دعا نہ مانگے۔ بہت دفعہ موسیٰ نے اس بات کو دہرایا۔ وہاں نظر آیا ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تو اب دعا نہ کر۔ اگر پولس رسول بھی دیکھے بہت زیادہ دعا مانگا کرتا تھا۔ ہم اس کے خطوط میں پڑھتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر رہنے والے مسیحیوں کے لیے دعا مانگتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ پولس کو بھی ایک مسئلہ درپیش تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے جسم میں ایک کانٹا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا، لیکن شاید اتنا ضرور معلوم ہے کہ کوئی ایسی شے تھی جس سے پولس بڑی تکلیف میں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل کھول کر اس واقعہ کا مطالعہ کریں۔ 2 کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 7 آیت سے 9 آیت تک۔ لیکن خدا نے اس کو کیا کہا؟ خدا نے کہا نہیں، میں یہ تکلیف دور نہیں کروں گا، لیکن میں تجھے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت دوں گا۔ اس تکلیف کی وجہ سے تو اپنی کمزوری میں میری قوت دیکھے گا۔ یسوع نے دوسری باتوں کی نسبت دعا کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تعلیم دی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور اس میں ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ کیا ہم اس کی زندگی سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ یاد کریں کہ مصلوب ہونے سے پیشتر رات کے وقت یسوع پر کیا گزری۔ یسوع اپنے شاگردوں کو گتسمنی باغ میں لے گیا، اس نے وہاں بڑی تکلیف میں دعا کی۔ آئیے اگر ہم بائبل کا حوالہ پڑھیں، متی 26 باب اور اس کی 32 سے 44 آیت میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے باپ، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی اس سے میری نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اگر یسوع صلیب پر نہ مرتا تو آج میرے یا آپ کے کیا، اور اس کی مرضی یہ تھی کہ انسان یسوع کے وسیلہ سے موت پر اور گناہوں پر فتح حاصل کر سکے، گناہوں سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ وہ انتظام تھا
جو خدا نے ہمارے لیے پیدائش کی کتاب میں کیا اور اس کو پورا کیا یسوع کی موت پر۔ ابھی تک جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں سیکھی ہیں بائبل میں سے کہ کون کون سی باتیں ہماری دعا کے جواب میں حائل ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلی بات سیکھی گناہ، اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے معاف نہ کرنا، اور تیسری بات ہم نے سیکھی ہے خود غرضی کی روح میں خدا سے کچھ مانگنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی دعا میں حائل ہونے والی ایک اور رکاوٹ کے متعلق بھی سیکھیں، اور وہ رکاوٹ ہے، اگر ہم عبرانیوں کا خط 11 باب اور اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر متی 17 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت پڑھے تو وہاں کیا ہے کہ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ اگر یعقوب کا خط پڑھیں تو کیا خوبصورت آیت ہے، یہاں پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 7 آیت تک وہ لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ کی کمی سے دعا نہ، اگر عبرانیوں 11 باب اور اس کی 6 آیت کو پھر سے اگر ہم دیکھیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بغیر ایمان کے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کے پاس آئیں تو ہمارا ایمان یہ ہو کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ متی 17 باب کے مطابق شاگردوں نے ایک لڑکے سے بدرو نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، تب وہ بدرو یسوع نے نکالی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کم اعتقادی کے باعث ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، یہی یسوع نے کہا یعقوب کے خط میں کہ اگر تمہارے ایمان ہے تو تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو ایمان کے ساتھ مانگنی چاہیے، تاہم بعض اوقات ہمارا ایمان نہیں ہوتا اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، ہم ایمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم ان حوالوں سے کیا سیکھا ہے، کون سی ایسی وجہ سیکھی ہے جو ہماری دعا کے جواب میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ ہے کم اعتقادی، یعنی ایمان کی کمی، ایمان کی کمی سے دعا مانگنا۔ اور یہ ہوگی چوتھی وجہ۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہماری دعا جو ہے اس میں رکاوٹ ہے، اور دوسری بات تھی کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہماری دعا میں رکاوٹ ہے، اور تیسری بات تھی کہ اگر ہم خود غرضی کی روح میں دعا مانگتے ہیں تو بھی ہماری دعا کے جواب میں رکاوٹ ہے۔ اور اب ہم نے دریافت کی بائبل میں سے چوتھی بات، وہ ہے کم اعتقادی۔ اگر ہم کم اعتقادی سے دعا کرتے ہیں تو بھی ہماری دعا کے جواب میں رکاوٹ ہو سکتی ہے میرے عزیزوں۔ اب میرے خیال میں اب یہ بات کہ ہماری بہت سی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا ہمارے لیے زیادہ حیرانی کا باعث نہ ہوگی۔ ہم نے بہت سی ایسی باتوں پر غور کیا جو دعا میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں، جب ہم دعا مانگنے کے متعلق سیکھ رہے تھے تو ہمیں معلوم ہوا کہ دعا مانگتے رہنا ایک بہت ہی ضروری بات ہے۔ اگر ہم دعا جاری نہ رکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ اس طرح ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ سو دعا کی راہ میں ایک رکاوٹ اور بھی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مسلسل دعا نہ کرنا۔ اگر ہم متی 7 باب اور اس کی 7 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، یہ بہت ہی اچھی آیت ہے اور ہماری سب کی من پسند آیت ہے
کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یسوع کے ان الفاظ سے مراد ہے کہ مانگتے رہو، ڈھونڈتے رہو اور کھٹکھٹاتے رہو۔ مراد کہ مسلسل دعا کرو، مسلسل۔ بعض اوقات یا بعض چیزوں کے لیے دیر تک دعا مانگتے رہنا کیوں ضروری ہے؟ اگر خدا ہماری دعاؤں کا جواب دینا ہی چاہتا ہے تو وہ دیر کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ بعض اوقات وہ ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ہی ہماری دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے۔ بعض اوقات خدا کی نظر میں ہم اپنی دعاؤں کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس خاتون کے بارے میں غور کریں جو یہ دعا مانگتی تھی کہ اس کا شوہر خدا کو قبول کر لے۔ یہ تو درست ہے کہ وہ پہلے سے تائب دل ہے، لیکن ابھی تک اس کی زندگی میں روح کے پھل نظر نہیں آئے۔ خدا دیکھتا ہے کہ اگر وہ کافی عرصہ تک اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہے گی تو وہ اپنی نسبت خدا کو زیادہ پیار کرنے لگے گی۔ یوں وہ روح میں ترقی کرے گی۔ اس کی صرف یہی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کے شوہر کے توبہ کرنے سے خدا کو جلال ملے۔ بعض اوقات خدا جواب دینے میں اس لیے بھی دیر کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے ہمیں کہیں زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ ہم عظیم مقاصد کے لیے دعا مانگیں۔ جب ہم دعا مانگتے رہتے ہیں تو ہماری دعائیں تبدیل ہو کر اور زیادہ اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ بائبل میں حنا کی دعا کو یاد کیجئے۔ اس کا کوئی بچہ نہ تھا۔ اس بات سے وہ کئی سالوں سے پریشان تھی۔ ہر سال وہ اس خیمہ میں آ جاتی جو خدا کا گھر تھا اور وہاں دعا مانگتی، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند اس کی دعا کو نہیں سنتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل خدا کی پیروی اچھی طرح نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رہنما بھی برے تھے۔ خدا ان میں سے ایک رہنما پیدا کرنا چاہتا تھا جو ان کی رہنمائی اچھی طرح کر سکتا ہو۔ اس نے حنا کی دعا کا جواب دینے میں دیر کی۔ تب حنا کی دعا تبدیل ہو گئی اور اس نے خدا سے دعا مانگی کہ اگر وہ اسے ایک بیٹا دے تو وہ اسے اسی کی نظر کر دے گی۔ اس نے اس کی دعا کا جواب دیا اور اس کا بیٹا بنی اسرائیل کا عظیم لیڈر بنا۔ تو کبھی کبھی خدا ہماری دعا کے جواب میں خود بھی دیر کرتا ہے، کیونکہ دعائیں خدا کو تبدیل نہیں کرتی تاکہ وہ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہو، بلکہ دعائیں ہمیں تبدیل کرتی ہیں تاکہ اس کی مرضی کے مطابق دعا مانگے۔ وہ ہمیں تبدیل کرتی ہیں تاکہ ہم دعاؤں کے جواب کے لیے تیار ہو۔ بعض اوقات اس مقصد کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ شاید آپ کافی عرصہ سے کسی خاص بات کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، لیکن دعا مانگنا نہ چھوڑیے۔ شاید خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم جلد ہی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو جواب نہ ملنے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ شیطان میں بھی قوت ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری دعاؤں کا جواب موصول نہ ہونے دے، لیکن جب ہم دعا مانگتے رہتے ہیں تو شیطان ہماری دعاؤں کے جواب کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا، البتہ تھوڑی رکاوٹ ضرور ڈال سکتا ہے۔ غور کریں کہ دانییل کے ساتھ کیا ہوا۔ دانییل 15 باب میں مرقوم ہے کہ دانییل ایک خاص ضرورت کے لیے دعا مانگنا شروع کی۔ وہ دعا مانگتا رہا اور 3 ہفتوں تک بہت کم خوراک کھاتا رہا اور اسے اس کی دعاؤں کا جواب نہ ملا۔ تب اس کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ دانییل 10 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت کا اگر آپ یہ پورا واقعہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، اور لکھا ہے وہاں کہ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانییل خوف نہ کر،
क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل نے، جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ فارس کی مملکت کا شہزادہ کوئی انسان نہ تھا اور نہ ہی خداوند کے فرشتوں میں سے تھا، وہ ایک شیطانی روح تھی کہ اسے دانییل کی دعا کا جواب دینے سے روکے۔ لیکن دانییل دعا مانگتا رہا حتیٰ کہ اس کی دعا کا جواب مل گیا۔ بعض اوقات ہماری دعاؤں کے جواب میں اس لیے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ ہم بہت جلد دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا مانگتے رہیں، بعض اوقات تو اس لیے کہ دعا ہمیں تبدیل کر دیتی ہے، اور بعض اوقات اس لیے کہ اس طریقہ سے شیطان کو شکست ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ہماری دعا کے جواب میں حائل ہو سکتی ہیں اور ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا، لیکن اگر ہم جس طرح خدا سکھاتا ہے دعا مانگے تو ہمیں دعا کا ضرور جواب ملے گا۔ ابھی تک ہم نے 5 باتیں سیکھی ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہماری دعا کا جواب، ہماری دعا میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہماری دعا نہیں سنی جاتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک گناہ ہو، ہمیں اس گناہ کو دور کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ اگر ہماری دعا نہیں سنی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو معاف نہ کر رہے ہوں۔ پہلے اس کو معاف کرنا ہے اور پھر ہمیں اپنی نظر گزرانی ہے۔ اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ خود غرضی کی روح سے دعا مانگنا، اگر ہم خود غرضی کی روح میں دعا مانگتے ہیں تو بھی ہماری دعا رک سکتی ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ کم اعتقادی سے دعا مانگنا، یعنی ایمان کی کمزوری سے دعا مانگنا۔ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم ایمان کی کمزوری سے مانگتے ہو، تو ایمان کی کمزوری سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا جواب ملنے میں رکاوٹ آ سکے۔ اور 5ویں بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل دعا نہ مانگنا۔ اگر ہم مسلسل دعا نہیں مانگتے تو بھی ہماری دعا جو ہے وہ رک سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں شکر گزار ہوں ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا جو اس چینل کو یعنی بائبل ڈسکوری کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں۔ اور اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ہوگی ایمان میں ترقی، کہ ایمان میں ترقی کس طرح ہم دعا کے ذریعے اپنے ایمان میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا مواد جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یہ اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے میں نے سیکھا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے بائبل ڈسکوری ود جوزف وکی، اور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تب تک خدا حافظ۔